बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सफ़र में हैं, मसाइल रिकॉर्ड करवाने थे तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं मिल रही। हमने कहा चलें गाड़ी में ही सफ़र के दौरान रिकॉर्ड करवा देते हैं। अहमद चुनाई साहब इंडिया से पूछते हैं, बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में कस्टम केयर का काम करता हूँ। यहाँ कस्टमर कॉल करते हैं और हमने इनको गाइड करना होता है, मसलन इंटरेस्ट क्यों लगा, लेट पेमेंट चार्ज क्यों लगा, कस्टमर ने पेमेंट की है तो अभी तक क्यों नहीं आई, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवालात होते हैं जिनका जवाब देना पड़ता है। तो क्या इस तरह की जॉब करना जायज़ है या नहीं? देखें, सूद में ताउन हराम है। बराह रास्त किसी किस्म का भी ताउन हो तो बैंक में ऐसी जॉब जिसमें आप किसी को सूदी लोन लेने की तरगीब दे रहे हों या उससे सूदी लोन ले रहे हों, या लोन लेने वाला जो है जब वो लोन लेता है तो उससे पेपर वर्क करवा रहे हो उसका कि ऐसे ये जो है ना पेपर फिल करो, या उसको खुद लिख के दे रहे हो या उस पर गवाह बन रहे हो। जैसे कि हदीस में आता है कि सूद की वजह से 4 लोगों पर लानत होती है: सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूदी मामले पर गवाह बनने वाला और सूदी मामले को लिखने वाला। तो आपका जो काम है, मुझे नहीं लगता कि इन चारों में से किसी कैटेगरी में वो आता है। किसी को ये बताना कि आप पे सूद लगा क्यों है, तो ये ना सूद में किसी तरह से ताउन और मुआवनत नहीं है। या लेट चार्ज की आप जो है ना पेनल्टी क्यों लगी है, लेट अदायगी की पेनल्टी क्यों लगी है, तो ये बताना जो है बज़ाते ख़ुद कोई हराम नाजायज़ अमल नहीं है। इसलिए सिर्फ इस हद तक अगर आपका काम है तो फिर आपकी तनख्वाह हलाल है, लेकिन कराहत के साथ। जैसे बैंक में चौकीदार की जॉब जायज़ तो होती है लेकिन कराहत के साथ होती है, तो आपकी कराहत जो है वो चौकीदार से भी थोड़ी ज़्यादा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जॉब छोड़ दें, लेकिन जब तक कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इस अमल को हराम, यानी आपकी आमदन को हराम और नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। मशकूक चीज़ और मुश्तबे चीज़ और नापसंदीदा चीज़ से बचना चाहिए। गुलाम मुस्तफ़ा लाहौर से, मेरे पास बहुत से ऑस्ट्रेलियन तोते हैं। एक फ़ीमेल तोते को एग बाइटिंग, जिनमें अंडा इनसे निकलता नहीं है, निकाल कर दबाना पड़ता है, हाथ से दबा कर निकालना पड़ता है। तो एक तोते को एग बाइटिंग हो गई। मैंने इसको देखा मगर मैंने इसका अंडा निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने कभी किसी तोते का अंडा नहीं निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वजह से वो तोता मर, अच्छा तोता नहीं तोती है, सॉरी, मैं भी हैरान था तोतों से अंडे कहाँ से निकल रहे हैं। वो तोती मर गई। क्या मुझे इसका गुनाह होगा? भाई नहीं होगा गुनाह। अल्लाह ताला जो है बस क्या कह सकते हैं, इसमें तोते की मग़फ़िरत की भी दुआ नहीं कर सकते। बस ये है कि कुछ हो गया, जो होना था हो गया, आप इतना टेंशन न लें। एहसन कमाल लाहौर से, अगर एक शौहर बीवी की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी कर ले और बीवी इस पर केस फाइल करके इसको जेल में बंद करवा दे, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? वकील से रब्ता करना चाहिए मेरे भाई। बीवी ने गलत किया है, नाजायज़ किया है, हराम काम किया है। एहतजाज ठीक है, बीवी को तकलीफ़ होती है औरत को, लेकिन ये काम के उसको सिर्फ दूसरी शादी की बेस पे उसको इतना सख्त इंतकाम लेना, ये तो एक तरह से इसकी अलामत है कि गोया मज़हब से ही नफ़रत है, माज़अल्लाह। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, औरतों की आदत होती है बात बात में बद्दुआ देने की, तो क्या बद्दुआ वाकई लग जाती है? लग भी सकती है मेरे भाई, और ये भी हो सकता है ना लगे, लेकिन ये अमल बहुत बुरा है। औरत हो या मर्द हो, किसी की भी बद्दुआएं देने की आदत हो तो बहुत बुरी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ख़वातीन के बारे में मैंने उनको जहन्नम में ज़्यादा देखा है। साहबा ने पूछा तो फरमाया कि साहबियात ने पूछा तो फरमाया तो फिर न लान तान, यानी बद्दुआएं और ये इस तरह के नाज़िबा कलिमात ज़्यादा कहती हैं। तो बाकी जन्नत में भी औरतें ज़्यादा होंगी क्योंकि उनकी ग्रोथ रेशो ही ज़्यादा होगा क़ुर्ब क़यामत में, लेकिन जो जहन्नम में होंगी तो वो इन्हीं बेसिस की बेस पे होंगी। तो ये मतलब नहीं है कि औरतें ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी, बल्कि जन्नत में भी औरतें ज़्यादा होंगी, जहन्नम में भी ज़्यादा होंगी। लेकिन जो जाएंगी जहन्नम में तो उसकी एक दीगर वजूहात में से एक बड़ी वजह क्या है? बद्दुआओं की कसरत। इसलिए बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, और आपको काम भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे बेगम बद्दुआ दे। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है कि दौलत औरत के नसीब की होती है और औलाद मर्द के नसीब की, इस बात में कितनी हकीकत है? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब इनायत फरमाएं। बिल्कुल बेहकीकत बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आपने ट्रकों के पीछे लिखा देखा होगा, नसीब अपना अपना, पसंद अपनी अपनी, कोई जल गया किसी ने दुआ दी।
تو سب ہر شخص کے نصیب سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نکاح کرنا یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے گھر میں آنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی شادی ہوئی اور بیوی کے گھر میں آتے ہی بے روزگار ہو گیا، غربت آ گئی، تو اس میں بیوی کو قصوروار نہ ٹھہرائے، بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ عورت مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں شادی نہ کرتا تو جتنے مالی حالات خراب ہوئے ہیں اس سے بھی جاتا میں۔ ہو سکتا ہے بیوی کی وجہ سے اللہ نے 2-4 نوالے آپ کی پلیٹ میں چھوڑ دی ہوں، آپ کی پینٹ میں 2-4 روپے چھوڑ دی ہوں اللہ تعالیٰ نے۔ تو بیوی آنے سے مال میں برکت ہی ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ یہ خوب سمجھ لیں، اگر کسی کی کمی ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ نہیں شادی کرتا، بیوی گھر میں نہ آتی تو اور کمی ہو جاتی۔ تو اس لیے شادی ہوتے ہی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غربت، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، تو لوگ عورت کو تانا دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے آنے سے نوست ہوئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، بہت شریف آدمی ہے جس کو ایک لڑکی پسند ہے خالی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میری عمر 18 سال ہے اور اس کے گھر والے بھی راضی ہیں۔ میری امی بھی اس کے گھر والوں سے مل چکی ہیں، لیکن میرے گھر والے مجھے سنجیدہ نہیں لے رہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ براہ کرم مجھے اس بارے میں رہنمائی کریں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ آپ اس گھر میں رہتے ہو، تو مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا جبکہ میں آپ کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں۔ ہم ابا کو سمجھائیں، ان کو بولیں سیریس ہو جاؤ، کھانا پینا چھوڑ دیں، ہڑتال کریں، منائیں ان کو، پاؤں میں گر جائیں تو وہ اس کو سنجیدہ لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کچھ عورتیں گھر میں دوپٹہ صحیح سے نہیں لیتیں، باریک لباس پہنتی ہیں، بھائی باپ بہنوئی وغیرہ سے، خاص طور پر کم از کم سینہ تو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ ویسے تو سطر سر سے پاؤں تک ہوتا ہے، مگر بہت سے گھروں میں دیکھا ہے اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ سے اس بارے میں آپ اس بارے میں ماؤں بہنوں کو کیا کہیں گے، اور اپنے ارد گرد کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ میت کو غسل دیتے ہوئے سطر کا لحاظ رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک بے جان جسم ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنے بچے کے سطر کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں؟ ہم کیوں اتنے بے شرم ہو چکے ہیں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر جو سطر ہے نا، سطر نامحرم کا سطر الگ ہے، محرم سے سطر الگ ہے۔ محرم سے تو سر پہ، یعنی جو اپنے بھائی بہن کے رشتے ہیں یا باپ اور چچا وغیرہ کے، ماموں چچا، ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے۔ تو سر پہ گھر میں اگر کوئی خاتون دوپٹہ نہیں لیتی ہیں تو، اور باپ بھائیوں کے سامنے، تو ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں حیا کے بہرحال تقاضا یہی ہے کہ سر پہ چادر لے لی جائے۔ شریف خاندانوں میں، اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کے آتے ہی جوان بیٹیاں سر پہ دوپٹہ ڈال دیتی ہیں، بھائی کے آتے ہی جوان بہنیں سر پہ چادر ڈال دیتی ہیں۔ لیکن بہرحال ونس اپون اے ٹائم، اب تو سوسائٹی ہماری بہت ہی الگ ہی اسٹائل کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن عورت میں جتنی بھی حیا ہوگی، شریعت اس کو پروموٹ ہی کرے گی، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے کلچر ہمیں اپنے گھروں میں ایسا بنانا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی خواتین پراپر ڈریس پہنیں اور پورے کپڑے پہنے، وہ جیسے مردوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں، چٹی بنیان میں نہیں گھوم رہے ہوتے گھر کے اندر، تو خواتین بھی پراپر ڈریس پہنے، اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ باقی فرض پردہ کتنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، کہ سر پہ چادر لینا اپنے محرم مردوں کے سامنے عورت پہ فرض نہیں ہے۔ کلائی کھول سکتی ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے۔ البتہ جو بہنوئی وغیرہ ہیں، دیور ہے، بہنوئی ہے، یہ تو نامحرم ہے، ان سے تو عورت کا پردہ ہے، ان سے تو پورا جسم چھپانا فرض ہے۔ ان کے سامنے آ کے بے محابہ ہو کے بیٹھ جانا، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ تو اس لیے اس پر بات کرنی چاہیے اور خواتین کو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ کیا نماز جنازہ کی دعائیں موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ موبائل کوئی بھی تحریر نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی اتنا پڑھ لیں، اللہم اغفرہ اتنا پڑھ لیں، کافی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، گھر میں غصے کی حالت میں بات بات پر اپنی بیوی یا بیٹے کو بہو کے سامنے گالیاں دینا کیسا ہے؟ میرے والد صاحب اس طرح کرتے ہیں۔ بھائی نہیں دینی چاہیے، بہت برا عمل ہے بھائی، اور اماں کو بھی سمجھائیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا کریں جس سے ابا گالیاں دینا شروع کر دیں۔ شاید ابا نے معین اختر کا پروگرام دیکھا ہوگا، میرا خیال ہے انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا بات بات پر گالیاں دیتے ہیں۔
تو حالات بعض دفعہ انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں. بہرحال اچھا کام نہیں ہے. ابا کو محبت سے سمجھا دیں, سمجھ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھائیں تو آپ کی اماں خود ہی سمجھا دیں گی, آپ بیچ میں نہ پڑیں. ابا اماں کے معاملات میں زیادہ اولاد کو زیادہ نہیں فری ہونا چاہیے, اس سے اور مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میں ایک لڑکے کو 2 سال سے پسند کرتی ہوں, تہجد میں دعاؤں میں بہت مانگتی ہوں, لیکن گناہ سے بچتی ہوں, اس بات بھی نہیں کرتی, نہ ہی اس سے کبھی ملی ہوں. سبحان اللہ. میں چاہتی ہوں ہماری شادی ہو جائے. میں نے اللہ سے دعا کی کہ عمرے پر جاؤں اور ابھی اچانک الحمدللہ عمرے پر جا رہی ہوں. کیا میں کعبہ پر پہلی نظر پڑنے پر اللہ سے اس کو مانگ لوں؟ سبحان اللہ. اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کسی بھی طرح اس کو مجھ کو دے دے گا, معجزہ کر دے گا. بھائی تیرا اللہ اس کو اگر تجھے پلیٹ میں رکھ کے پکڑا دے گا تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی. آپ دیکھیں میری بہن, آپ یوں دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے. آپ یوں دعا مانگیں کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھے دے دے. اسپیسیفک کسی خاص شخص کو دعاؤں میں مانگنا یہ نامناسب ہے. یا آپ گویا اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے یہی چاہیے, یہی والا مال چاہیے. اب آپ کو کیا پتا وہ مال آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. انسان جلد باز ہے, کسی کی اسمارٹنس کو دیکھ کر, اس کے ظاہری اخلاق کو دیکھ کر اور ایک دم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان دلوں میں کتنا تیل ہے, یہ واقعی اندر سے اخلاق والا ہے یا نہیں ہے, اچھا ہے یا نہیں ہے. تو آپ اللہ سے یوں دعا مانگے, اے اللہ تیرے علم میں جو میرے لیے بہتر ہے اے اللہ وہ مجھے دے دے. تو یوں دعا مانگ لیں. تو اس کو بھی اگر مانگ لیا جائے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن مناسب طریقہ دعا مانگنے کا رشتوں کے بارے میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, کسی اچھے برانڈ کی پروڈکٹ جیسے کسی گھڑی, پین وغیرہ کی نقل بنانا کیسا ہے؟ ڈیزائن اور لوگو وغیرہ میں بھی اصل جیسا ہوتا ہے مگر کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. عرب علماء تو ناجائز کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر اس سے کسی کو دھوکہ ہو رہا ہے تو پھر یہ عمل ناجائز ہے, اگر دھوکہ نہیں ہو رہا تو پھر جائز ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے مارکیٹ میں یہ اوریجنل نہیں ہے, اس کی کاپی ہے. تو کاپی اگر ہے اور صاف دیکھنے سے, تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے تو پھر دھوکہ نہیں ہے. تو دھوکہ نہیں ہے تو پھر جائز ہے, اور اگر لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے, لوگ اوریجنل سمجھ کے اس کو لے رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے, تو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. اب دھوکے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے یہ پھر آپ کو کمپنی والے ہی بتائیں گے, یہ میں نہیں بتا سکتا. مسرور عالم پیغمبر پور سے, محمود آباد انڈیا سے. اچھا, دونوں نے ایک ہی مسئلہ پوچھا ہے. اگر استاد ظالم ہو تو کیا پھر بھی استاد کا ادب کرنا اور استاد کی بات کو ماننا ضروری ہے, اور اگر نہ مانے تو کیا گناہ پڑے گا؟ دیکھیں جب کسی کو استاد بنا لیا نا تو اس کا ادب لازم ہے. اس کی بدتمیزی کرنا, بد تہذیبی کرنا, بد اخلاقی کرنا, اس سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ادب سے بھی. اور آپ نے مقولہ سنا ہوگا نا, بے ادب بے نصیب. جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیبی ہوتا ہے, اسے کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بہت بے برکتی ہوتی ہے. تو استاذ کی کڑوی کسیلی کو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے. ہاں زیادتی اگر حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ایسے استاذ کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ اس سے بدتمیزی, بد تہذیبی. بعض دفعہ بعض استاذ ایسے کرتے ہیں, ہر وقت ایک طالب علم کو ٹاؤنٹنگ کرتے رہیں گے, اس کو طنز کرتے رہیں گے چلتے پھرتے, اس سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. مارتے ہیں بلا وجہ, اور بعض جگہوں تو بے تحاشا مارا جاتا ہے. تو ایسا کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر جو ہے اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ پرچی پہ لکھ کے دے دیا جائے الگ سے کہ بھئی آپ اس طرح کر رہے ہیں, مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے, میں بہت سینسیٹیو ہوں, تو مجھ سے کائنڈلی اب اس کا خیال کریں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ٹیچر کو ایسی بات لکھ کے دے دی جائے تو وہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی خیال نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیا جائے, پھر وہاں سے آپ کہیں اور موو کر جائیں. بدتمیزی نہ کریں آپ, پھر کہیں اور موو کر جائیں. ایسے موقع پہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کا جو ہے نا پھر وہ ساتھ دیں. بعض دفعہ بعض ٹیچر بہت مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, بچہ ماں باپ کے سامنے آ کے روتا ہے کہ میرے نیل پڑے ہوئے ہیں, لیکن ماں باپ بچے کو سپورٹ نہیں کرتے. بعض غریب گھرانوں میں ایسا دیکھا ہے ہم نے, بچہ اس سے بہت بد اخلاق بھی بن جاتا ہے. تو وہی ایسی صورت میں جو ہے نا ٹیچر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو, ہم نے آپ کو ٹارچر سیل کے لیے تھوڑی یہاں بھیجا ہے کہ ٹارچر سیل کھولا ہوا ہے آپ نے. تو آپ اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ بھی کریں, سب کچھ ہے, لیکن حد سے زیادہ نہیں. حد سے زیادہ ہو رہا ہے, سمجھانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے, تو ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, ٹیچر کو چھوڑ دیں, آپ کہیں اور جائیں پڑھنے کے لیے.
احمد سعید پاکستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ کفر و شرک اگر اعلانیہ ہوا ہو تو اس کی اعلانیہ توبہ کرنا فرض ہے یا بہتر عمل ہے؟ یعنی اگر اعلانیہ توبہ کے بغیر توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اور کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہو جاتا ہے؟ بھائی کفر اگر سب کے سامنے کیا ہے تو جن کے سامنے کیا ان کے سامنے اعلان کر دیا جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، کیونکہ جب اعلانیہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ اعلانیہ ہی توبہ ہو۔ باقی اگر کوئی چھپ کے توبہ کرے تو اللہ قبول کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ توبہ تو بہرحال کر لے فوری طور پر، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ہے توبہ کی تکمیل بہرحال جبھی ہوگی کہ جب اعلانیہ توبہ کرے، کیونکہ اعلانیہ گناہ ہوا ہے نا۔ پاکستان سے، اچھا باقی یہ کہ کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہوتا ہے؟ بھائی کسی نے صاف واضح لفظوں میں اسلام کو برا بلا کہا، پیغمبر کو معاذ اللہ برا بلا کہا، آپ نے کہا ہاں سر ہلا دیا کہ ہاں میں اس پہ ایگری ہوں، تو یہ بھی کفر ہی ہے۔ باقی مجھے آپ تھوڑے سے وہمی ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں، تو اپنا خیال رکھیں، آپ ایسا نہ ہو ان چیزوں میں زیادہ پڑھنے سے آپ کی اوپر کی سیٹنگ تھوڑی سی کہیں آؤٹ نہ ہو جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری ایک رشتہ دار بیمار تھی، کچھ دن ہسپتال میں داخل رہی، پھر انتقال ہو گیا، بیماری کے دوران نمازیں نہیں پڑھ سکی، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ بس انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو بس چھوڑ دیں ان کو، دعائیں مغفرت کریں، کچھ صدقے کی اللہ توفیق دے دے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیں، اب جو ہوگا وہ تو آخرت میں ہی ہوگا، بس دعا مانگے اللہ ان کی مغفرت کرے۔ محمد ریان پنجاب سے، کیا جھنڈے کو سلامی دینا اور ترانے کے وقت کھڑے ہونا شرک ہے؟ نہیں بھائی، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل ویسے ہی لوگوں میں اپنے ملکوں سے محبت نہیں، غیر مسلم کنٹریز میں اپنے ملکوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کی وجہ سے ان کے ملک مضبوط ہیں۔ اسلامی ملکوں میں لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی کنٹریز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسلامی ملک اگر کوئی ہو تو اس کو تو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے تاکہ ملک کی حفاظت ہو، تو حفاظت ہوگی تو آگے پروگرام چلے گا، ورنہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جب بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو دونوں کو ایک دن بھیجا گیا یا الگ الگ وقت، یا دونوں کے فرق سے بھیجا گیا؟ اور زمین پر آدم علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی تھی تو دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ یا اللہ، بہت ٹائم ہے بھائی اس بندے کے پاس۔ دیکھو بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو تو اکٹھا ہی بھیجا گیا ہے اللہ نے زمین میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی ہے نا اس کو صاحبہ فرمایا قرآن میں، وصاحبتہ وبنیہ، صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی، تو جو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں جب شادی ہوگی تو پھلترو کی طرح چپک گئی آپ کے ساتھ، تو آپ کے پاس اگر وسائل ہیں، اللہ نے گنجائش دی ہے تو جہاں بھی جاؤ بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو صاحبہ یعنی ہم سفر کہا ہو، اور آدم علیہ السلام اتنی اہم سفر پہ روانہ ہوئے کہ زمین پہ اتر رہے ہوں اور وہاں اللہ نے بیگم کو ساتھ نہ بھیجا ہو، انڈیویجولی دونوں کو بھیجا ہو کہ آپ نکل جائیں، اگلی فلائٹ سے جو ہے اماں ہوا آ رہی ہیں، یا اماں ہوا کو بھیج دیا کہ آپ پہلے چلے جائیں پھر اگلی فلائٹ سے حضرت آدم آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں اور اکٹھا ہی دونوں کا جینا مرنا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ لیسن بھی ہے، سبق بھی ہے کہ بھائی جب شادی ہو جاتی ہے تو بیگم آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ باقی شیطان سے ملاقات ہوئی، کیا گپ شپ ہوئی، یہ اس بارے میں آپ شیطان سے رابطہ کریں۔ جو آدم علیہ السلام والی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، شیطان کی باتیں پھر شیطان زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے باڈی بلڈنگ کا مقابلہ جیتنے کے لیے اسٹیرائڈ انجیکشن لینا کیسا ہے؟ دیکھیں اسٹیرائڈ جو ہے میڈیکلی ایک بہت صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، تو اب نقصان دہ چیز کا استعمال ناجائز ہے۔ اب کتنا نقصان ہوگا، کس کو کتنا نہیں ہوگا، کیا نقصان کے بعد اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ اسٹیرائڈ لیتے ہیں لیکن پھر کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ نقصان جو ہونے والا تھا وہ نہیں ہوتا ان کو، تو یہ سب چیزیں آپ کو ڈاکٹر صاحبان اچھا بتا سکتے ہیں۔ میں تو ایک اصولی بات کر سکتا ہوں کہ اگر اس سے ایسا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی پھر یہ حرام اور ناجائز ہے، ایک بات۔ نمبر دو، اگر اس سے آپ دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو تو بھی ناجائز ہے۔ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر جائز ہے۔ تو اب یہ بات ڈاکٹر زیادہ اچھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں نقصان کا پہلو کتنا ہے۔ یار محمد جیکب آباد سے، بلوچستان کا بارڈر ہم سے بہت قریب ہے، بھائی اسمگلنگ کرنی ہے تو اپنی ذمہ داری پہ کرو، میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلاؤ، یہ اسمگلنگ سے متعلق سوال ہے۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اسمگلنگ کے نتیجے میں جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بہرحال حلال ہوتا ہے، باقی اسمگلنگ اللیگل ہے۔
یعنی آپ نے کسی دوسرے ملک سے اللیگل کوئی چیز لا کے کسی دوسرے ملک میں بیچی، تو وہ چیز اگر جائز ہے، کوئی چرس، ہیروئن یا ڈرگ وغیرہ نہیں ہے، کوئی موبائل ہے، پیٹرول ہے، تو وہ اس سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ بہرحال حلال ہوگی۔ البتہ یہ عمل غلط ہے کیونکہ اللیگل کام کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب اللیگل میں بھی پھر یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اللیگل ہو، واقعی پابندی ہو۔ بعض دفعہ جو ملک کی گورنمنٹ ہے وہ کاغذ میں کہہ رہی ہوتی ہے اللیگل ہے، لیکن اس نے خود لوگوں کو پرمیشن دی ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ، اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو سیاسی لیڈر اور جو گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے کس حد تک اللیگل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ وہاں کے جو بھی گورنمنٹ لیول پہ جو لوگ ہیں، جو ریلائبل لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ نہیں، ان سے آپ پوچھیں لا کیا اس بارے میں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایسا کوئی پیٹرول آپ جب لاتے ہیں تو اس سے آمدن جو حاصل ہوتی ہے وہ بہرحال حلال ہوتی ہے۔ البتہ اسمگلنگ کا گناہ ہوگا اگر یہ ناجائز ہے، کیونکہ جو ہے وہ جو بھی انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس میں حکومت کی اطاعت لازم ہوتی ہے، اور ناجائز بھی جب ہے جب یہ واقعی اللیگل ہو، کاغذ کی حد تک نہ ہو، گورنمنٹ لیول پہ اس کو اللیگل ہی سمجھا جاتا ہو، تو پھر وہ آپ حکومتی اہلکاروں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ قانون دکھانے کے لیے ہے یا حقیقت میں بھی ہے، یہ میں نہیں جانتا اس بارے میں۔ عدنان USA سے، یہاں امام صاحب وتر کی تیسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت اور دعائیں کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں تشہد نہیں کرتے، تو کیا حنفی مسلک کے حساب سے وتر ہو جائے گا، وتر ادا ہو جائے گی؟ اور کیا دعا کرتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہوگی، اور احادیث اس پر شاہد ہیں، اس پر بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور جہاں یہ ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ، تو وہاں تشہد کا مطلب کیا ہے، اس پر علماء کے پورے مقالے ہیں، آپ شرح معانی الاثار دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی اس پر مفتی رشید احمد خورشید صاحب جو جامعۃ الرشید کے استاد ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا زبردست کلپ ریکارڈ کروایا، وہ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی کبھی موقع لگا تو کرا دوں گا۔ تو احناف کا مسلک اس بارے میں کمزور نہیں ہے۔ احناف جو طریقہ بتاتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ نے بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، یہ طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس طریقے سے وتر سے متعلق جتنی حدیثیں ان میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ جب اختلافی ہو تو اس میں شدت جائز نہیں ہوتی، کیونکہ دیگر ائمہ اس کے قائل ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی فقہ کو فالو کرتا ہے، کسی خاص فقہ کو، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کا التزام کیا ہے، اس مخصوص فقہ کا پابند ہے وہ، کیونکہ چاروں مذاہب جو اہل سنت والجماعت کے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں ٹھیک ہیں بالکل، کسی ایک کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، لیکن مکمل فالو کریں۔ جب آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر مکمل فالو کریں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جائیں اور جو ہے وہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرنے کے لیے آپ حنفی بن جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو اب وطر کی جماعت کیونکہ لازم نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں حنفی کو چاہیے کہ وہ الگ نماز پڑھے۔ البتہ حرمین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو یہاں علماء احناف یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ پھر جس طرح بھی حرمین میں وطر ہو رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں، تاکہ حرم میں اختلاف و انتشار نہ ہو، مسلمانوں کا مرکز ہے، اور حرم میں نماز کی بہرحال ایک فضیلت ہے، اور خود امام حرم کی بھی ایک فضیلت ہے۔ تو اگرچہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں وطر کی نماز ان کے پیچھے بہرحال جائز ہوگی بلا کراہت، جس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پڑھ لیں حنفی ہونے کے باوجود، تاکہ حرم کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہو۔ البتہ باقی جو فرض نمازیں وہ بہرحال پڑھی جائیں گی، کیونکہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پڑھانے والا حنفی طریقے سے پڑھا رہا ہے، شافعی طریقے سے پڑھا رہا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ فرض نماز میں وہ تو وطر تھے، چونکہ جماعت لازم نہیں ہے نا اس کی، وہ تو ایک انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کی جماعت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جبکہ فرض نماز تو بہرحال جماعت سے ہی لازم ہے۔ تو اس میں کوئی بھی امام ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، جس طرح سے پڑھا رہا ہے آپ اپنی نماز اپنے طریقے سے اس کے پیچھے پڑھیں، الگ نماز نہ قائم کریں آپ، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مکہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ ہماری قضا نمازوں میں جمع ہوں گی؟ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مکہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، مدینہ میں 1,000 نمازوں کے برابر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فجر کی 2 فرض قضا پڑھ لیں تو وہ 1,00,000 قضا نمازوں کے برابر ہو جائیں گے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ فرض نماز جو قضا ہو گئی وہ قضا ہی پڑھنی پڑے گی آپ کو، اس لیے آپ جو ہے
ثواب کی نیت سے حرم میں جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن قضا نمازیں اس سے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری پہلی بیوی نے شادی کے 1 سال بعد طلاق لے لی تھی اور میرا 25 دن کا بیٹا لے کر ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ ہم نے ہر طرح سے کوشش کی، نہ وہ واپس آئی نہ ہی بچے سے کبھی ملنے دیا۔ بعد میں اس نے شادی کر لی، جعلی ڈاکومنٹس بنوا کے اپنے بیٹے کو اپنا بھائی بنا دیا اور اس کا نام اور ولدیت سب بدل دی۔ آج اس بات کو 12 سال ہو گئے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ کیا مجھ پر اس بچے کا اب بھی حق ہے کوئی؟ دیکھیں، بچہ جب آپ کے پاس آئے گا تو بچے کا حق بہرحال ہے۔ باقی آپ کی بیوی نے اگر یہ سب کچھ کیا ہے، اگر واقعی کیا ہے، تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ کلمیہ ہے، ہمارے ہاں طلاق کے بعد بہت سی خواتین شوہروں کو کا بہت ہی برا حشر کر دیتی ہیں عدالتوں میں۔ بچوں کے معاملے میں بہت ظلم ہوتا ہے باپوں پہ، باپ بدنام بھی ہوتا ہے، بچوں سے ملتا بھی نہیں ہے، ساری زندگی باپ کے خلاف بچے کو ورغلاتی بھی ہے۔ یہ بہت، اور یہ عدالتوں کی نگرانی میں سارا ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، وکلاء کو جمع ہونا چاہیے کہ بھائی جیسے بچہ ماں کا ہے ایسے باپ کا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، کہ نہ بچے کی وجہ سے باپ کو کوئی تکلیف ہو نہ ماں کو تکلیف ہو، دونوں مل کے پالے، علیحدگی کے بعد بھی دونوں مل کے پالے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بہرحال جو ہو گیا اللہ آپ کو صبر دے، اور بچہ جب آتا ہے آپ کے پاس معافی مانگتا ہے، کیونکہ بچے پر لازم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا، اس میں سمجھ پیدا ہو جائے گی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملے، آ کے بچہ پہلے آپ سے معافی مانگے آ کے کہ وہ اتنا دور آپ سے کیوں رہا ہے، بچے پر لازم ہے شرعاً۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب آئے تو پھر جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں اور اپنی اولاد کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ نہیں آتا تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ اللہ اسی سے قیامت کے دن پوچھے گا، اس کی ماں سے بھی اور اس سے بھی۔ عام پاکستانی مسلمان مرد، واہ واہ واہ، یہ کیسا اچھا نام ہے بھائی۔ آج کل مختلف ڈیجیٹل فارمز پر خواتین یعنی بیویوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ بیوی پر شوہر کے والدین کی خدمت واجب نہیں ہے، گھر کے کام یا شوہر کی خدمت گزاری ضروری نہیں ہے، اور اس بنیاد پر مختلف خاندانوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، بچے دربدر ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں کوئی صاحب حیثیت مرد مخصوص شرائط کے تحت معاوضہ طے کر کے کسی عورت سے شرعی طور پر نکاح کر سکتا ہے؟ مثلاً میں آپ کو بطور شوہر ماہانہ اتنا معاوضہ دوں گا، لیکن اس کے بدلے آپ میرے والدین کی خدمت کریں گی، میری خدمت گزاری کریں گی، میری حکم عدولی نہیں کریں گی، میرے رشتہ داروں کا احترام کریں گی۔ اگر آپ مندرجہ بالا شرائط میں کوتاہی کریں گی تو میں آپ کو باعزت طریقے سے علیحدگی اختیار کرنے کا حقدار ہوں گا۔ نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ خدمت گزاری کے دوران اگر محبت کے احساس کے تحت کوئی ہم بستری وغیرہ ہو تو حرام تعلق نہ تصور ہو۔ ابے بھائی کیا ہو گیا یہ؟ برائے مہربانی اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ بالکل فضول بات ہے، اس طرح کا کوئی معاہدہ عورت سے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ عورت پر شوہر کی خدمت یعنی اطاعت، خدمت سے مراد ہے اطاعت، جائز چیزوں میں لازم ہے، اور اس پر جو ہے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ ساس سسر کی خدمت، وہ میرا کلپ مدلل کلپ ہے، اور تحریری فتویٰ بھی دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ میں اس پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو وہ دیکھ لیا جائے۔ باقی یہ کہ اس بارے میں نا شریعت نے عرف کا پر مدار رکھا ہے۔ بعض گھروں میں خواتین جو ہے وہ نوکروں سے کام لیتی ہیں، بہت ہی اونچے لیول کے جو گھر ہوتے ہیں نا ان میں تو خواتین خدمت نوکروں سے لیتی ہیں، بہت بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کسی ایسی عورت سے شادی کر لی جس کے ہاں سرونٹ ہیں، نوکر ہیں، کھانا بھی نوکر چاکر پکاتے ہیں، کوئی بہت ہی ویسے شاہی خاندان میں آپ نے شادی کر لی، تو اب آپ اس بیوی سے یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں پوچھا لگائے، جھاڑو دے، میری اطاعت کرے، تو یہ پھر شوہر کی طرف سے ظلم ہوگا۔ اس لیے کہ عاشروہن بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے نا جس کے خاندان میں، اس کا بیہیویئر اسی طرح سے ہوگا۔ تو اب جس عورت کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں اس میں تو پھر آپ کو عورت کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا، تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں جھاڑو لگائے گی، برتن دھوئے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے گھر میں کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے، اسٹینڈرڈ ان کا بہت ہائی ہے۔ اور اگر آپ نے درمیانے درجے کے گھر میں شادی کی ہے تو ان کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کچھ کام نوکر کرتے ہیں، کچھ ماسیاں کرتی ہیں، کچھ عورتیں خود کرتی ہیں، تو وہی اسٹینڈرڈ آپ کو یہاں بھی قائم رکھنا پڑے گا۔ اور ایسے گھر میں شادی کی ہے جہاں سارا کام گھر کی عورتیں ہی کرتی تھی تو یہاں کے عورت ہی کو پورا گھر سنبھالنا پڑے گا۔ تو اس میں اصول یہی ہے کہ مالدار، متوسط اور غریب گھرانے کی عورتیں، ان تینوں کا کے الگ الگ احکام ہیں، ایک جیسے احکام نہیں ہے۔ تو عاشروہن بالمعروف کا یہی مطلب ہے۔ تو اب
لیکن اس پہ یہ معاوضہ لینا کہ میری خدمت کرو گی تو میں تمہیں پیسے دوں گا، اگر یہ معاہدہ ہو بھی گیا تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں۔ ہاں اپنے طور پر میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ بولو بھائی بیگم تم زیادہ خدمت کرو گی تو میں تمہیں جیب خرچی زیادہ دے دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرعاً نہ شوہر پہ ایسی پابندی لازم ہوگی نہ عورت پر اس بیس پر خدمت لازم ہو جائے گی، یہ معاہدہ ہی شریعت میں کالعدم ہے۔ تو باقی خواتین کو چاہیے اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کریں۔ جو اسکالر کہتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، ساس پانی مانگ رہی ہے اور آپ کی بیوی کہتے ہیں کہ میں نہیں پلاؤں گی، تو کیا گزرے گی ماں کے اوپر؟ تو یہ کچھ باتیں کہنے کی حد تک ہوتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں ان کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بات کا ساس سسر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بہوؤں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بہت زیادہ خدمت لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ تو اس بارے میں میرا کلپ ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، وہ سن لیں، وہ زیادہ مدلل ہے، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر لڑکی والے انا اور ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، لڑکی نے بھی کہیں اور شادی کرنے سے صاف منع کر دیا ہے، اب ہم آن لائن نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم الگ الگ شہروں میں اور لڑکی بھی ابھی گھر سے باہر نہیں آ سکتی، تو اب میں اگر اپنے شہر سے 4 گواہوں اور قاضی کا انتظام کر کے اس سے وائس کال پر ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لوں، مطلب 4 گواہوں میں سے کسی ایک کو لڑکی کا وکیل بنا کر نکاح کر لوں، تو کیا ہو جائے گا؟ لڑکی کا ولی صرف اس کا ایک بھائی ہے، وہ نہیں مان رہا، وہ ایک دفعہ لڑکی کی زبردستی شادی کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ بھائی صاحب یہ حرکت آپ ہرگز نہ کریں، میں کبھی بھی نہیں مشورہ دیتا، اس میں لڑکیوں کی زندگیاں بہت برباد ہو جاتی ہیں، مردوں کے تو مزے ہو جاتے ہیں، اس میں مرد استعمال کر کے تھوڑے دنوں میں مرد کا دل بھر جاتا ہے، پیچھے خاندان انوالو نہیں ہوتا، وہ لڑکی کو لٹکا دیتا ہے۔ تو میں آپ کی ہوتے رہ جانے والی منگیتر کو یا ہوتے رہ جانے والی محبوبہ کو مشورہ یہی دوں گا کہ یہ آپ ہرگز یہ حرکت نہ کریں۔ تو اپنے لڑکی کو چاہیے اپنے گھر والوں کو منائے، روئے دھوئے، بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنے میں، ماں باپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر واقعی والدین یا بھائی ظالم ہیں، زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کہیں نکاح کر رہے ہیں اور واقعی اس کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے، جو ہزاروں میں 2-4 ایسے کیس ہوتے ہیں، 99% تو بھائی والدین اچھا ہی سوچتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن اگر کوئی ایسا 100 میں 1% کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، بیٹیوں پر ناحق اپنی دھونس جما رہے ہوتے ہیں اور ان کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے یا غلط جگہ شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی پھر لڑکی کو چاہیے کورٹ کا عدالت کا سہارا لیں، تو ایسے اسکائپ پہ اور اس طرح سے نکاح نہ کریں۔ ہاں کوئی طلاق یافتہ لڑکی ہو، بیوہ ہو، میچور ہو، 40-45 سال اس کی عمر ہو، وہ تجربے کار ہوتی ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس طرح کنواری لڑکیاں، نوعمر لڑکیوں کو اس طرح سے اسکائپ پہ نکاح کر کے وہ بہت ہی ان لڑکیوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں کبھی بھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کسی بندے نے مکان بنایا، اس کے وارث میں بچوں میں سے ایک بیٹی فوت ہو گئی، اس بیٹی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس بیٹی کے شوہر کا اس مکان میں کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی کوئی نہیں بنتا، داماد کا حصہ نہیں ہوتا وراثت میں، سسر کی وراثت میں یا ساس کی وراثت میں، اس کے وارث بچوں میں سے ایک بیٹی، باقی بچوں کو ملے گا، داماد کو نہیں ملتا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے ہر وقت نزلہ رہنے کی وجہ سے میری سانس سے بہت بری بو آتی ہے اور جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں تو دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھوں؟ جی آپ گھر میں نماز پڑھیں، پبلک پلیسز پہ جانا اگر آپ میں اسمیل آ رہی ہے تو ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، پیاز کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، تو نزلے کی بدبو تو زیادہ ہوتی ہے، اس کا علاج بھی کریں اور جب تک علاج نہیں ہوتا گھر میں نماز پڑھیں۔ اچھا میرے بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، پبلک پلیس میں ٹھیلا لگا کر چیزیں فروخت کر سکتے ہیں؟ بعض جگہوں پر منع بھی ہوتا ہے، اس طرح سے ہونے والی آمدن حلال ہوگی یا حرام؟ آمدن تو حلال ہوگی، آپ ٹھیلے میں اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، لیکن غیر قانونی جگہ پہ کھڑے ہو کر ٹھیلا نہیں لگانا چاہیے، اللیگل کام ہے، تو اس لیے یہ نامناسب کام ہے، اور اگر باقی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بعض دفعہ گورنمنٹ قانون بناتی ہے لیکن خود گورنمنٹ نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ لگاؤ ٹھیلے، تو اس میں ہم لوگوں کو مشورہ دیں کہ اللیگل ہے، ناجائز ہے، اگلا کہتا ہے ناجائز ہے تو پوری قوم نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں تو ہم نے لگا لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ گورنمنٹ ہی کو چاہیے، جب تم نے کسی کام کو اللیگل کہا ہے تو پھر اس کو خود عمل کرواؤ بھائی لوگوں سے، تو پھر ہم بھی کہیں گے یار گورنمنٹ اس میں سیریس ہے تو لہذا ناجائز ہے، اب گورنمنٹ سیریس نہیں ہوتی تو ہم پھر کیسے ناجائز کہیں اس بات کو؟
میرے شوہر کے عورتوں سے تعلقات ہیں، میں نے بہت دفعہ لڑائیاں کی مگر وہ سدھرنے والا نہیں ہے. نہیں سدھرے گا، اتنے آرام سے یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی. میں شادی سے پہلے جس لڑکے سے دوستی کے سے تعلق میں تھی، میں نے اس سے دوبارہ تعلق قائم کر لیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بھی اب شادی شدہ ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ شوہر سے طلاق لے لو، تو وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے. رہنمائی فرمائے میں کیا کروں. آپ کے شوہر نے جو کام کیا تھا آپ نے اس سے بھی زیادہ گندا کام کر لیا، تو اب آپ کے شوہر اور آپ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے، تو دونوں ہی ایک جیسے نکلے. بہرحال آپ اس زنا سے توبہ کریں، اور شوہر اگر طلاق دے دے تو لے لے طلاق اس سے. اگر دے دیتا ہے، وہ نہیں دیتا اور بیسک حقوق پھر بھی پورے کر رہا ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں تو عورت بھی ناجائز تعلقات بنا لے. مرد کا کسی عورت سے ناجائز تعلقات بنانا بھی حرام، عورت کا یعنی بیوی کا کسی مرد سے ناجائز تعلق بنانا بھی حرام، لیکن یہ زیادہ بڑا حرام ہے. تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے، عورت کا کسی غیر مرد سے ناجائز تعلق. تو دونوں جرم ہے، لیکن اسلام میں عورت کا ناجائز تعلق جو ہے نا، اس کو زیادہ بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے اور یہ خواہش نفسانیہ کم ہوتی ہے. مردوں میں حیا بھی کم ہوتی ہے اور یہ ان کے ڈیزائرز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ بھی کرے گا تو گناہ ملے گا، لیکن عورت کے لیے تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اس لیے آپ توبہ کریں بہت اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے، اور شوہر سے اگر طلاق دے دیتا ہے تو لے لیں اس سے طلاق. بولیں بھائی میں نہیں رہ سکتی، اگر دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر آپ اسی کے ساتھ رہیں. باقی طلاق دے دیتا ہے تو پھر آپ اس مرد سے شادی کریں نہ کریں یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا. جو بغیرت مرد کسی کی بیوی سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس عورت کی شادی کر کے اس سے نباہ نہیں کرتے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو بے شرم آدمی جس نے آپ سے فزیکل ریلیشن قائم کیا، حرام تعلق قائم کیا، یہ بے شرم انسان آپ سے شادی کر کے آپ پہ شک کرتا رہے گا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں ہے وہ میری کہاں سے ہو گئی. اتنا زج کرے گا آپ کو، اتنا ٹارچر کرے گا کہ آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، میرے سامنے ایسے بہت سارے کیسز آ چکے ہیں. تو شادی کرنی بھی ہو تو کسی ٹھرکی سے نہ کریں، حرام کاری کرنے والے سے نہ کریں، کسی انسان کے بچے سے کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک یوٹیوبر ہوں، گیمنگ ویڈیو ڈالتا ہوں، ان میں بیک گراؤنڈ میں میوزک ہوتا ہے، گانوں والا نہیں ہوتا مگر دوسری ٹونز ہوتی ہیں، تو کیا میری کمائی حرام ہو جائے گی؟ میں بس گیم کھیلتا ہوں، کوئی غلط بات نہیں کرتا ویڈیو میں اور بچوں کو ہنساتا ہوں. آمدن آپ کی گیم والی ہے نا، اس میوزک کی آمدن تھوڑی ہے. تو وہ آمدن بہرحال حرام نہیں ہوگی، آمدن حلال ہوگی. باقی یہ کہ میوزک ڈالنا، تو وہ میوزک تو ناجائز ہے. اب کس ٹائپ کا میوزک ڈال رہے ہیں، بعض دفعہ میوزک نہیں ہوتا، وہ ایسے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک ساؤنڈ سا چل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو میں جب تک سن نہیں لوں فیصلہ نہیں کر سکتا. تو میوزک تو وہ جو گانوں وانوں میں ہوتا ہے نا، ٹیشن ٹیشن اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے، اس ٹائپ کا بالکل ہی ایوائڈ کریں تو بہتر ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے ابو کے دوست ملنے آئے تو ان کی ایک ماڈرن سی بیٹی بھی ساتھ تھی. میں نے ابو کے دوست سے ہاتھ ملایا تو ان کی بیٹی نے بھی ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا، مگر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے سلام کا جواب دیا. آپ کو بھی السلام علیکم. میرے ابو کا کہنا ہے کہ کمرشل ورڈ ہے. اچھا، ہاتھ ملا لینا چاہیے. میری رہنمائی فرمائے کیا ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسی صورت میں ہاتھ ملانے کی گنجائش ہے، اور اگر نہیں ملانا چاہیے تو کس طرح ڈیل کریں کہ کسی کو برا بھی نہ لگے؟ جناب کمرشل ورڈ کو اگر دیکھنا ہے تو پھر تو ہاتھ ملانے سے آگے بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا. تو اسلام کی حدود ہیں، آپ بلا حائل کسی لڑکی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. آپ اس کو بس آپ نے یوں کر لیا بہت ہے ماشاءاللہ. بوڑھی خاتون ہو تو ایک شاید گنجائش ہو سکتی ہے اس میں، بوڑھی عورت کو بہت زیادہ بوڑھی ہو، یا بہت ہی مجبوری ہو تو ہاتھ پہ کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کے ملا لیں. بہت بعض دفعہ دفتروں میں لوگوں کو مجبوری ہوتی ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ملایا تو کک آؤٹ کر دیں گے. اس طرح کی شدید ترین مجبوری ہو تو حائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نارملی یہ جائز عمل نہیں ہے، نہ حائل کے ساتھ نہ بلا حائل. تو وہ اگر سمجھتی ہے بد اخلاقی ہے تو سمجھتے رہنے دیں. ہم کسی کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کے لیے مذہب کی حدود کو پامال نہیں کر سکتے. ہمیں اتنے ہی اخلاق کا حکم ہے جتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں قیامت کے دن. تو ایسی اخلاق نہ دکھائیں جو قیامت کے دن آپ افورڈ نہ کر سکیں. بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر ذرا سا سورج کا کنارہ نکل جائے تو صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اس سے پہلے نماز ادا کرنا ضروری ہے. جواد حسن سیالکوٹ سے، کیا کسی سے اپنے پیسے لینے ہوں
اور وہ پیسے نہ دے تو کیا اس کی کوئی چیز لے سکتے ہیں جیسے کہ بائک وغیرہ؟ اگر واقعی وہ نہیں دے رہا، حتی الامکان پورا زور لگا لیا، پوری کوشش کر لی، کسی بھی طرح سے نہیں دے رہا، تو پھر آخری درجے میں اس کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی چیز اٹھا کے مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسہ پکڑے، جو پیسے بچ جائے اس کے حوالے کر دیں، یا بائک رکھ لیں اپنے پاس، بولے جب تک تو پیسہ نہیں دے گا بائک نہیں دوں گا میں تجھے۔ زیادہ بہتر یہ ہے۔ محمد شفیق بلوچستان سے، اگر کسی انسان کو نماز میں رب اجعلنی دعا نہیں آتی تو اس صورت میں کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں بھائی، البتہ وہ دعا قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ پاکستان سے پوچھا، اگر نکاح ہو جائے اور اس کے بعد لڑکا اور لڑکی الگ رہیں اور لڑکا کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو تو کیا اس طرح نکاح ختم ہو جاتا ہے، یا لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین بغیر لڑکے کے جانے یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جب تک طلاق نہیں ہوگی نکاح ختم نہیں ہوگا، جب تک شوہر طلاق نہیں دیتا۔ اور اگر شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا اور بیوی کو رکھ بھی نہیں رہا اور بیوی جانے کے لیے تیار ہے تو پھر ایسی صورت میں عدالت سے نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے۔ عورت عدالت میں ثابت کرے میرا اس سے نکاح ہوا ہے اور میں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ نہیں کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی مجھے طلاق چاہیے، نہ، بلکہ وہ کہے میں رہنا چاہتی ہوں، رخصتی چاہتی ہوں، لیکن یہ آدمی نہ رکھ رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے، تو اس کو مجبور کریں یا تو مجھے لے کے جائے، نہیں لے کے جاتا تو مجھے چھوڑے۔ شوہر عدالت کو نوٹس بھیجے گی بھائی انسان کا بچہ بن جا، تیری بیوی ہے، اس کو لے کے جا، تو رخصتی کر کے لٹکایا ہوا کیوں تو نے اس کو؟ تو اگر وہ لے کے چلا جائے تو ویل ڈن، نہیں لے کے جاتا تو پھر عدالت کہے گی چھوڑو اس کو، چھوڑتا بھی نہیں ہے تو پھر یہ تعنت ہے، تو متعنت جو ہے تعنت کہ بالکل ضدی ہٹ درم ہے، تو پھر ایسی صورت میں کورٹ جو ہے وہ خود سے نکاح بھی ختم کر سکتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص مذہب سے پھر جائے یا مذہب تبدیل کرنے کی باتیں کرتا ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ نکاح کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ دین میں لوٹ آئے تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ مذہب تبدیل کرنے کی باتیں بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس نے کفر کو بہت ہلکا لے لیا ہے، مشورے لے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دوں کہ نہیں چھوڑ دوں، تو وہ مشورے جب لے گا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا وہ، اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ توبہ بھی کرے اپنے اس عمل سے اور نکاح بھی دوبارہ کرے، نہیں کرتا تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شخص کو اپنے قریب آنے دے۔ محمد میوات انڈیا سے، میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتا ہوں مگر میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں، تو کیا میں سرکار سے لون لے سکتا ہوں؟ لون لینے کی شرط یہ ہے کہ وہ میرے بیٹے کو تعلیم کے بعد جاب لگنے پر اپنی سیلری سے چکانا ہوگا۔ سودی لون نہیں لے سکتے آپ تعلیم کی خاطر۔ سودی لون لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی بیسک بنیادی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، مثال کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ جگہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی حلال لون نہیں دے رہا، پھر ایک مجبوری ہے۔ لیکن تعلیم اضافی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسی وہ نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے آپ سودی لون لینا آپ کے لیے جائز ہو جائے۔ بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دینے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بغیر وجہ کے بیوی کو طلاق دینا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں طلاق لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی بہنوں کے لیے جو سوچتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہ پسند کرو۔ جو بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی بغیر وجہ کے طلاق دے دے، اس کا گھر اجاڑ دے، تو آپ پہ کیا دل پہ آرے چلیں گے؟ تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ باقی حرام اور ناجائز اس کو واضح لفظوں میں اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ اکٹھی 3 طلاقیں نہیں دیتا، وقفے کے ساتھ دیتا ہے، سنت کے مطابق دیتا ہے، تو اس کو ہم ملامت اس لیے نہیں کر سکتے، یعنی حرام اس لیے کہہ سکتے کہ دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا بیہیویئر کر رہی تھی، کیا معاملات چل رہے تھے، تو یہ مرد ہی اس کو بہت دفعہ ایکسپلین نہیں کر پاتا وہ۔ اگر شریعت کہتی نا کہ طلاق دینا اس صورت میں جائز ہے، اس صورت میں جائز نہیں ہے، تو پھر جب بھی کوئی مرد طلاق دیتا تو پھر اس کو یہ بتانا پڑتا میری بیوی میں یہ خرابی ہے اس لیے میں نے طلاق دی ہے۔ تو شریعت نے یہ معاملہ چھپا دیا ہے کہ بھئی اگر تم نے طلاق دی ہے تو تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے کہ تمہاری بیوی میں کیا خرابی تھی، تو اس لیے اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو پوچھ کے تنگ نہ کریں، ورنہ پھر ہوتا یہی ہے کہ لوگ طلاق دیتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے ہیں کیوں دی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میں جانوں میں نے دی ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، تو پھر لوگ اس کو ٹارچر کرتے ہیں بھائی کیوں گھر اجاڑ دیا، تو پھر وہ بتاتا ہے میری بیوی میں یہ خرابی، میری بیوی میں یہ خرابی۔ تو اس لیے شریعت نے ہر چیز میں پردہ رکھا ہے، تو اس لیے طلاق کو حلال تو قرار دے دیا، لیکن یہ بتا دیا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، پسندیدہ کام نہیں ہے۔
سالار صاحب کراچی سے، جوانی میں بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز اور وطر نماز وہ بلا عذر بیٹھ کے پڑھنے سے نہیں ہوتی، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ ہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نفل اور سنتیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے، چند سال پہلے میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ میں بال کاٹ رہی ہوں، جس پر انہوں نے غصے سے بولا کہ اگر تم نے بال کاٹے تو میری بیوی نہیں۔ اس بات کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بال کاٹنا گناہ ہے، مگر میرے بال اتنے بڑے ہیں کہ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے۔ شوہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سمجھانے کی نیت سے بولا تھا، ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا نخواستہ طلاق کی نیت ہو۔ رہنمائی فرمائے کہ میں بالوں کو برابر کر سکتی ہوں کہ گناہ تو نہیں ملے گا؟ نہیں، اس سے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ البتہ بال کاٹنا عورت کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے۔ لمبے بال رکھیں آپ کے میاں، تو اس کا مطلب نیچر پر ہے، فطرت پر ہے۔ مرد کو عورت کے لمبے بال ہی پسند ہوتے ہیں اگر وہ آدمی ہے۔ اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے ہی زینت کے لیے، تو ہاں نوکیں برابر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شوہر اگر بال کاٹنے سے منع کر رہا ہے تو شوہر کی اطاعت لازم ہے عورت پر۔ آج ہماری خواتین آزاد بہت ہو گئی ہیں، جس سے گھریلو مسائل بہت کھڑے ہو رہے ہیں، غیر ضروری آزادی۔ تو شوہر اگر بال کاٹنے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے۔ ہاں اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ نوکیں نکل رہی ہیں تو نیچے سے برابر کیے جا سکتے ہیں، اس میں شوہر کو خامخواہ میں اس کو ٹانگ اڑانے کا کہ نہیں نوکیں بھی برابر نہ کرو، تو یہ پھر غلط بات ہو جائے گی۔ وضو کرتے ہوئے پہلے پیر دھو کر پھر باقی وضو کر سکتے ہیں؟ کیوں بھائی، تمیز سے وضو کرنے میں کیا خرابی ہے؟ پہلے ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، تو پہلے پیر دھو کر باقی وضو کریں گے تو سنت موقدہ ہے ترتیب سے وضو کرنا، تو سنت موقدہ کی مخالفت ہوگی، اور سنت موقدہ کی مخالفت کرنے والا قابل ملامت ہے۔ کبھی کبھار ہو جائے تو پھر بھی سوال پیدا ہو نا، کبھی کبھار بھی کیوں ہو، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر گناہگار ہوگا، عادت بنا لیتا ہے۔ تو کسی انسان کی قسم کھانے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر انسان کی قسم کھا کر توڑ دی تو کیا کفارہ ہوگا؟ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، اور ایسی قسم منعقد بھی نہیں ہوتی۔ اگر توڑ دے تو نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ ظہر، عشاء اور مغرب کے بعد کی 2 نفل میں اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی نہیں، نوافل اور سنت موقدہ میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنا واجب ہے۔ بہت سے پاکستانی ملیشیا میں وزٹ ویزے پر جا کر چھپ کر کام کرتے ہیں، تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی؟ اگر پولیس پکڑتی ہے تو 150 روپے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ دیکھیں، کمائی کا تعلق اس سے ہے کہ کام کیا کر رہے ہیں۔ اگر کام حلال کر رہے ہیں تو کمائی حلال ہوگی، بے شک اللیگل طریقے سے آئے ہوں۔ البتہ اللیگل طریقے سے رہنا جائز نہیں ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ انسان کے بچے بن جائیں، ملک کو بدنام نہ کریں۔ ملیشیا میں جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں سلپ ہو جاتے ہیں، بھائی تمیز سے جاؤ یار، نہیں جا سکتے تمیز سے، قانونی طریقے سے اپنے ملک میں ہی تلاش کرو۔ اللہ نے فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، کہ جو بھی اللہ کے حکم کو فالو کرے گا نا تو زمین میں اس کو بڑی وسعتیں نظر آئیں گی۔ تو اس لیے لیگل کام نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے۔ کسی ولی یا صحابی جو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو کسی صورت کا ثواب ہدیہ کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا کیا شرک ہے، یا اس بندے کے ایمان کو کوئی نقصان ہوگا؟ جی بھائی نقصان ہوگا، یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کی درخواستیں کیوں کر رہے ہیں مردوں سے؟ بس ثواب پہنچا دیا کریں اور ان کے لیے دعا کر دیا کریں، اتنا کافی ہے۔ اگر یتیم بچہ اعوان ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید جو حضرت علی کی اولاد میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہوں، ان کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اعوان کا مجھے نہیں پتا کہ یہ سادات میں سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اگر چوتھی رکعت میں شک ہو جائے کہ تیسری رکعت ہے تو کیا کریں؟ اگر چوتھی رکعت میں شک ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ یقین پر بنا کرے، وہ یقین کا مطلب کہ اس کو تیسری ہی سمجھے۔ تو البتہ اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے چوتھی ہو، لہذا اس کے بعد وہ قعدہ کرے گا، یعنی بیٹھے گا، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب جب اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا یہ تو ہو سکتا ہے یہ 5ویں رکعت ہو سکتا ہے چوتھی رکعت ہو، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لے گا وہ، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ میرے دوست کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اب 7 سال بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ اس نے نکاح کے وقت منہ سے تو قبول کہا تھا مگر شاید دل میں نہ کہا ہو۔ 7 سال تک کوئی ایسا خیال نہیں آیا، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل تو اصل حل تو ویڈیو کیمرے میں بتانے کا نہیں ہے، اصل حل دکھانے کا ہے۔ طبیعت سے ایک دفعہ کوئی اس کے جو والد صاحب ہیں یا کوئی بھی بڑے اس کے بزرگ طبیعت اس کی دھو دیں گے ایک دفعہ سے، تو انشاءاللہ بالکل سارے وسوسے وائرس سارے
ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। वरना आसान हल ये है कि डॉक्टर्स को दिखाएं आप, नफ्सियाती डॉक्टर को, वो भी सुना है मेडिसिन से भी मसले हल हो जाते हैं। बहरहाल ये कोई नफ्सियाती केस है। हमज़ा शाह इंडिया से, लड़के का वैसे भी दिल से ना भी कहा हो ना, अगर निकाह में कबूल है ऊपर से भी कह दिया तो निकाह हो जाता है। तलाक और निकाह ऐसी चीज़ है कि इसमें दिल से कहना ज़रूरी नहीं है, मजाक में भी कह दिया कबूल है तो हो जाती है। हमज़ा शाह इंडिया से, लड़के का सौतेले बाप की ज़मीन में क्या हिस्सा है? सौतेले बाप की ज़मीन में औलाद का, उसकी सौतेली औलाद का हिस्सा नहीं होता। हुसैन बिहार इंडिया से, तहज्जुद की नमाज में सलाम फेरने से पहले कौन सी दुआएं पढ़ सकते हैं? जितनी भी दुआएं कुरान और सुन्नत में आती हैं सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। क्या सदक़े के पैसे मस्जिद में दे सकते हैं? जी हाँ दे सकते हैं। ज़कात नहीं दे सकते, सदक़ा फ़ितर नहीं दे सकते। बेटी का जायदाद में कोई हिस्सा है? हमारी अम्मी ने सबको जायदाद दी और हमें नहीं दी, जबकि हमें ज़रूरत भी थी, और कहती हैं कि अगर तुम्हें दे दिया तो भाई को कम मिलेगा। बेटी का भी जायदाद में हिस्सा होता है भाई। वालिद साहब के इंतकाल के बाद जितना हिस्सा बेटी का बनता है उसको ज़रूरत हो या ना हो बहरहाल देना पड़ेगा। आपकी अम्मा ने अगर ये काम किया है तो ये तो गोया जहन्नम की आग ख़रीदने के मुतरादिफ है। बहुत बड़ा कबीरा गुनाह किया आपकी वालदा ने। अपनी अम्मा को मोहब्बत से आराम से समझाएं कि जो बहनों का हिस्सा है वो बहनों को दें, चाहे उनको ज़रूरत हो या ना हो। और भाइयों को भी कह दें कि हमारी परमिशन के बगैर जो आपको हिस्सा ज़्यादा मिल गया है ये आपके लिए हलाल नहीं है। भाइयों को चाहिए बहनों का हिस्सा खुद उनके हवाले कर दें। जिस कपड़े में उम्रा करते हैं इसमें सिर्फ तवाफ़ कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं भाई। मैं एंडू पेंडू बच्चा हूँ, ये क्या होता है भाई? एडू पढ़, ओहो उर्दू में लिखा है एडॉप्टेड, उसको लिखा है एंडू पेंडू। मैं एडॉप्टेड बच्चा हूँ और मेरे असल माँ बाप भी हैं, मुझे किसके साथ रहना चाहिए? जिन्होंने मुझे एडॉप्ट किया और 16 साल तक पाला, या उनके साथ जिन्होंने मुझे पैदा किया और फिर छोड़ दिया? लेकिन जिन्होंने पैदा किया उनका हक बहरहाल ज़्यादा है, तो आप उनकी परमिशन से इनके पास रह सकते हैं जिनके पास रह रहे हैं। तो वो अगर आपको बुलाते हैं कि अब हमारे पास आ जाओ तो आपको जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला की नज़र में जो खूनी रिश्ते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो आपके ओरिजिनल सच्ची मुच्ची की अम्मी और सच्ची मुच्ची के जो अब्बू हैं वो अगर आपको कहते हैं अब हमारे पास आके रहो तो फिर आप पर उनकी इताअत लाजिम होगी। और अगर उनकी इजाज़त है तो फिर आप जिन्होंने आपको पाला है उनकी भी एहसानात हैं आपके ऊपर, तो फिर आप अपने असल पेरेंट्स की इजाज़त से इनके पास रह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें।